बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा मौजू है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह के वो प्यारे नबी थे जिनकी उम्र कम व बेश 140 साल हुई है, और आपको अल्लाह पाक ने हर तरह आज़माया, आज़माइशों से गुजारा। यहाँ तक आता है कि आपकी माल व दौलत चली गई, मवेशी और जो आपके खेत थे उन पे कब्ज़ा हो गया, मवेशी मर गए, और यहाँ तक भी आता है कि आपकी जो औलाद थी वो भी दुनिया से चली गई। इतना सदमा था कि फिर भी सब्र करने वाले बन गए। और यहाँ तक आता है कि आपके जिस्म पर जगह जगह ज़ख्म आ गए। लोगों ने एक झोंपड़ी में, एक कमरे में छोड़ दिया, तन्हा हो गए, और सब्र को आपने थामे रखा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थी, उन्होंने अपने खामन से कहा कि दुआ करें कुछ नहीं खाने पीने के लिए, कुछ अल्लाह से दुआ करें कि लोग कुछ ना भेजें हमें और हम वो खाने के लिए अपनी जान बचा लें, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिले। तो आपने कहा कि मेरी अहलिया मोहतरमा, अगर मैंने 70 साल तक सब्र किया है तो तू क्या मेरे साथ 7 साल सब्र नहीं कर सकती? ये आपकी ज़ात का एक बहुत बड़ा तुरा इम्तियाज़ था। और यहाँ तक भी और भी कई अहदीस आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा, वो फरमाते हैं कि आप के ऊपर जब अल्लाह पाक मेहरबान हुआ, एक चश्मे से आपने अल्लाह के हुक्म से गुस्ल किया, आपकी सेहत ठीक हो गई, तो आपकी अहलिया जो थी वो भी आपको पहचान नहीं पा रही थी। इतना अल्लाह ने करम फरमाया, और आपके ऊपर फिर सोने की बारिश हुई, तो आपने उस बारिश को, जो कतरे कह लें या जो भी कोई तरीका था उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से, वो आपने अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अय्यूब, क्या तुझे और भी ज़रूरत है? तो आपने आगे से कहा कि बारी ताला, जो जब तू मुझे दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ। एक और हदीस पाक भी आता है, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 7 साल तक आप बैतुल मुक़द्दस की जो सरज़मीन है, जो अब गज़ा का मंज़र हमारे सामने है, 7 साल तक इस ज़मीन पर पड़े रहे, सब्र को नहीं छोड़ा। आज का मौजूद जो हमारे सामने है, उसके लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर मोहम्मद इरफानुल हक साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। सूफ़ीज़्म इनका बहुत ज़्यादा काम है, 6 किताबों के आप मुसन्नफ़ हैं। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब। माशाल्लाह आप PhD है इकबालियात के अंदर इनकी, और 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्नफ़ हैं। डायरेक्टर हैं मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी, और बहुत ही माशाल्लाह अच्छे लेवल पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके साथ मौजूद है मौलाना अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब। आप जामिया क्रीमिया सिद्दीक़िया लाहौर के नाज़िम आला हैं। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और डॉक्टर इरफान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के मौजू के इब्तदाई हवाले से हमें बताएँ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो नस्बी तारुफ़ क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, किस ख़ानदान में पैदा हुए, आपके वालिदैन का क्या नाम था, और आप कितने बहन भाई थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी पीर साहब। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम उन जलीलुल क़दर अंबिया में से हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ख़ुसूसियत के साथ कुरान मजीद में फ़रमाया है। कम से कम 4 सूरतों में कई जगह पे आपका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया है, और आप उन अंबिया में से हैं जिनकी तारीफ़ की है अल्लाह ताला ने, जिनके किरदार की तारीफ़ की है। तो आप जो थे, आपकी जो वालदा माजदा थी, वो हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। आपके वालिद ग्रामी जो थे, उनका नाम अमूस था, और वो ज़र्राह हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और ऐस अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे सही। थे। इस तरह आप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और आपने जो आपने आपके इलाके की बात की है, तो अगर हम आपकी कब्र का ज़िक्र करें तो वो अमान के इलाका जो सलाला है, सलाला के करीब जबल कुरा है या जबल करा है, वहाँ पे आपकी कब्र मुबारक है। तुर्की के अंदर भी जो है वो
وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، جہاں پہ آپ نے جب بیماری کا آپ کے اوپر ایک دور آیا تو اس دور میں جہاں پہ آپ نے قیام کیا۔ صحیح۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رومیون نسل تھے۔ اب یہ یقینی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت ایس، وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کسی اختلاف کی بنا پہ اپنے چچا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، صحیح۔ اور پھر وہاں جا کے ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر اولاد دی، اور اس کو لے کر وہ فلسطین کے قریب کسی علاقے میں جو ہے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، کیونکہ اتنی زیادہ کثیر ان کا قبیلہ ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ 7 پشتوں تک ان کے قبیلے میں جو ہے وہ بادشاہ چلتے رہے۔ لیکن یہ ساری زیادہ تر آپ کی شخصیت کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں نا، جی، وہ ساری روایات جو ہیں وہ جنہیں ہم اسرائیلیات کہتے ہیں نا، صحیح، کہ یہودیوں نے جو ٹھیک، باتیں من گھڑت قسم کی گھڑی ہوئی ہیں، صحیح۔ زیادہ تر روایات وہ ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں، قرآن نے سچی مجید اور بات کرنی حدیث ہے۔ میں آپ کی شخصیت جی کے ڈاکٹر علی مختلف وقار پہلوؤں صاحب پہ کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو صبر کا لیول تھا اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ ضرب المثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، اور خاص طور پہ پھر انبیاء میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا وصف دیا۔ وہ سارے ہی معصوم تھے، سارے ہی سراپا خیر تھے، مگر پھر بھی ایک امتیازی وصف ایسے دیا جس کو زبان زد عام کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے کہ آپ ہر وصف میں زبان زد عام ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سے کما قبل جتنے انبیاء تھے ان میں ایک ایک وصف میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زبان زد عام کیا۔ امام نبہانی نے، یوسف بن اسماعیل النبہانی نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سارے حسین تھے مگر حسن میں حضرت یوسف کو اللہ نے ایک شہرہ عطا فرما دیا، سارے صابر تھے مگر صبر میں حضرت ایوب کو ایک شہرہ عطا فرما دیا۔ صحیح۔ تو یہ یوں کر کے آپ کو جو زیادہ پذیرائی آپ کی شخصیت کے جس وصف کو ملی وہ صبر تھا۔ واقعہ یوں ہے، بہت ساری، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اسرائیلیات، اور پھر چونکہ قرآن مجید اور حدیث کا ایک ہمیشہ سے ہمارے ناظرین اسلوب ذہن میں رکھ لیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ یہ کسی قصہ یا واقعہ کا اتنا حصہ لیتا ہے جس کا تعلق مخاطبین کے ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے اتنا حصہ لیا۔ تمام واقعات جو امام ابن کثیر اور دیگر ائمہ نے لکھے ان کو ملا جلا کے اگر ہم اس کا خلاصہ پیش کریں، وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کثیر مال، کثیر اولاد، حسن و جمال اور سب کچھ تھا۔ ایک مقام پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شیطان نے کسی جگہ، اللہ رب العزت ملائکہ میں حضرت ایوب کا وصف فرما رہا تھا کہ دیکھو یہ میرا کیسا شکر گزار بندہ ہے۔ تو یہ وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شیاطین کا اوپر آنا جانا تھا، حضور کے بعد تو بند کر دیا نا اوپر سے خبریں لانا، تو وہاں پر جا کے جبریل نے یہ بات، شیطان نے یہ بات کی کہ تمہارا رب بڑا اس کا تعریف کرتا ہے، تو اتنا کچھ جس کو بھی دے دیا جائے وہ شاکر ہی ہوگا۔ صحیح۔ تو اگر اس کا شکر کا امتحان لینا ہے تو کیوں نہ ایوب سے سب کچھ لے کے دیکھ لیا جائے۔ یہ خبر جب اللہ تو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ارادہ فرمایا، اور وہ آزمائش اتنی شدید تھی کہ وہ ہمہ جہت آزمائش تھی، مال کی آزمائش، اولاد کی ہر طرح کی آزمائش، آزمائش۔ ہاں، اس کے بعد جسم کی آزمائش، روح کی آزمائش، یعنی آپ ایسی تکلیف میں مبتلا ہوئے، جلد کی بیماری میں 4-5 سال سے لے کر 18 سال تک کی آخری روایت ہے ابن ابی حاتم علیہ رحمہ کی، 18 سال تک ایسی بیماری میں رہے، اتنی شدید بیماری، جلد کی بیماری تھی، آپ کی زبان اور دل کے علاوہ کوئی حصہ سلامت نہیں تھا، اور آپ کے زخموں سے جو اسمیل آتی تھی کوئی شخص پاس نہیں آ سکتا تھا، اللہ حتیٰ کہ اہل علاقہ نے آپ کو اٹھا کے علاقے سے باہر، وہ جہاں پر کوڑا ہوتا ہے وہاں پر ڈال دیا۔ استغفر اللہ۔ آپ کی زوجہ مطہرہ اور بعض روایتوں میں آپ کے 2 بھائی آپ کی اس کے لیے عیادت کے لیے اور آپ کی جو ضروری معاملات ہیں ان کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت کی زوجہ نے آپ سے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنی سخت اذیت میں ہیں، آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کر لیتے؟ صحیح۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب نے کیا جملہ کہا، فرمایا اللہ کی بندی 70 سال جس نے عیش و عشرت سے دیے ہیں، سبحان تو آپ 70 سال تو ایوب کی زبان سے شکوہ نہیں نکل سکتا نا۔ اس کے بعد تو انہوں جناب عبداللہ صاحب قادری صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کو جو بیماری لگی، آپ بیمار رہے، کتنا عرصہ رہے؟
کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ پیر صاحب. جیسے ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مختلف روایات ہیں اور 4 سال سے لے کے 18 سال تک کی روایت ملتی ہیں. امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو لکھا وہ ہے 7 سال 7 ماہ 7 دن آپ اس سے تکلیف میں رہے. لیکن جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ شکر کے علاوہ آپ کی زبان پہ کچھ اور نہ آیا, اللہ کا ذکر جاری رہا اور آپ نے استقامت کے ساتھ اس تکلیف کے دور کو بھی بڑے مثالی انداز کے ساتھ گزارا. اور یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ رول ماڈل ہوا کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری اور تکلیف اور اس اذیت کے دور کو جس حوصلے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے دعا سے بھی یہ کہہ کر اپنی زوجہ محترمہ کو انکار فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے حیا آتی ہے کہ جس کریم رب نے اتنے سال مجھے زندگی کی ہر نعمت سے نوازا, کوئی کمی نہیں آنے دی, اب میں اتنی جلدی اس کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاؤں. حالانکہ اگر وہ دعا فرماتے تو یہ اس کے منافی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبیوں کا چونکہ مقام اور ان کا انداز جو ہے سوچنے کا وہ بہت بلند ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا قرب کا ہوتا ہے. اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے تقریباً 7 سال اور روایت دیگر 18 سال اس تکلیف کو, اس بیماری کو برداشت فرمایا کہ جس میں آج کے دور میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو شاید وہ چند دن بھی نہ گزار سکے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرے کہ اللہ مجھے پردہ دے دے اگر میری زندگی میں صحت نہیں ہے. لیکن جناب ایوب علیہ السلام نے اس تکلیف کو جب گزارا صبر کے ساتھ, اللہ نے پھر قرآن مجید میں ان کے صبر کو تعریف کے ساتھ بیان کیا, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب, کہ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے اور اللہ کے یہ شکر گزار بندے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ نے پھر ان کے صبر کو اس انداز کے ساتھ ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے بطور مثال بیان فرما دیا. پروگرام کا سلسلہ جاری. میں ڈاکٹر عرفان الحق صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں بتائیے کہ آپ کی اہلیہ نے جو آپ کی خدمت کی اس خدمت کا ذکر کریں اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کی اہلیہ جو تھوڑا سا آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اس پہ مزید روشنی ڈالے, کس خاندان سے تھی. اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر خامد بیمار ہو اور بیوی ہی اس وقت سب سے زیادہ خامد کو لک آفٹر کر سکتی ہے, لوگ چاہے جو مرضی باتیں کریں لیکن اینڈ پہ بیوی کام آتی ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ پیر صاحب. آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق ان کا نام ماخا تھا یا ماہا تھا, اور دوسری روایت کے مطابق ان کا نام جو تھا وہ رحمہ یا رحمت تھا. اور لیکن یہ سکہ روایت ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی. سبحان اللہ. تو ان کے والد گرامی جو تھے وہ ماہا بنت میسا بن یوسف علیہ السلام, اور رحمہ جو تھیں, رحمہ کی جو روایت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ رحمہ بنت افراہیم یا افراہیم یا افراشیم بنت یوسف علیہ السلام, بنت یوسف علیہ السلام. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پوتی تھیں, یہ بات کنفرم ہے. تو ایک نبی کی پوتی ہو, خاندان نبوت سے تعلق ہو, اور پھر اس کی مثال جو ہے وہ قرآن دے رہا ہو, تو اس کا کردار اور اس کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. اس میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں جو آج بھی مطلب اس میں ظاہر ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید اس چیز کا ذکر کرتا ہے جو اہل ایمان کے لیے یا اہل دنیا کے لیے راہ ہدایت ہو. تو پہلی بات بالکل یہ صحیح ہے کہ جب انسان دنیا میں بالکل تنہا رہ جاتا ہے تو اس وقت جو اس کا ساتھ دینے والی, زیادہ تر ساتھ دینے والی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اس کی زوجہ ہوتی ہے. یہ خاتون کے اندر اللہ نے جو وفا کا ایک عنصر بدرجہ اتم رکھا ہے, یہ اس کا اظہار ہے. اور اسی سے مسلمان خواتین کو یہ درس بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باوفا رہیں, بالکل اسی طرح جس طرح رحمہ بنت افراہیم حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ باوفا رہیں, اور اس کا پھر انہیں اجر بھی ملا. صحیح. میں ایک واقعہ اس ضمن میں عرض کروں گا کہ جب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام شدید بیمار تھے تو اس وقت خوراک کی بھی قلت ہوئی چاہتی تھی, اور باقی لوگ بھی چھوڑ گئے تھے, اور اپنی اولاد تو ویسے شہید ہو گئی تھی. مکان کی چھت گری تو سارے بچے اس کے اندر, اور خواتین و مرد سارے وہ جو دب گئے تھے, تو مال اسباب ویسے ختم ہو گیا تھا. تو شیطان انسان کی شکل میں, ایک طبیب کی شکل میں حضرت ماہا کو ملا,
اور انہیں کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ ایوب علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ میں ان کا علاج کروں گا، اور وہ اگر ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے صرف ایک فقرہ کہنا ہے جو میرے اس سارے خدمت کی جو ہے اس کا افزانہ ہوگا۔ تو وہ فقرہ کیا کہنا ہے کہ مجھے تم نے شفا دی۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ وہ بات، وہ پیغام لے کے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو سیدنا ایوب علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ وہ تو شیطان ہے جو طبیب کے روپ میں تمہیں بہکانے آیا ہے، لیکن ان کے اس کلمے سے سیدنا ایوب علیہ السلام کو اس قدر شدت سے تکلیف پہنچی۔ یہ دیکھیں کہ نبی کو تکلیف کس بات سے پہنچتی ہے؟ جب کوئی اس کا اپنا اس کو شرک کے اوپر شرک کی دعوت دے، اور وہ شیطان نے ان کے ذریعے شرک کی دعوت، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تکلیف جی ڈاکٹر علی وقار صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو زہد تقویٰ تھا، جو آپ کی سیرت ہے ہمارے لیے، اور آپ کی جو عبادت گزاری تھی، عبادت کرنا، مشکلات کے باوجود کرنا، اور ظاہر ہے بیماری میں عبادت کرنا، ہم تو اللہ معاف فرمائے فرض نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، آپ دیکھیے، حالانکہ ہر دور کی دین کی تعلیمات میں استثنائی احکام موجود رہے۔ ابھی اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی بیماری اور سفر کے کچھ نہ کچھ استثنائی احکام موجود ہیں، اور ہمارے ہاں جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا رویہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹا سا مسئلہ بعد میں بنے، ہم اس کو خود ساختہ عذر کے طور پہ بنا کے اپنے لیے رعایتوں کا ایک انبار بنا لیتے ہیں۔ شرعی رعایتیں تو جو ہیں علاوہ اس کے جو ہم خود رعایتیں اپنے لیے کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک وہ شخص کہ جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، جس کے جسم پر سے گوشت جڑ رہا ہے اور اس پر سے وہ کیڑے اس کے اوپر رونگ رہے ہیں، اس کی اذیت اور تکلیف کا کیا عالم ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اشارے سے ہر فرض ادا کر رہا ہے، اس اپنی بیماری کو جواز نہیں بنا رہا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، نقطہ نظر ہیں۔ انبیاء کرام سے ہمیں اور نقطہ نظر ملتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بیماری میں اپنی تکلیف کی طرف توجہ کر لیں، صحیح، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بیماری میں اپنی تکلیف کو چھوڑ دیں بلکہ اللہ کی طرف نقطہ نظر کر لیں۔ یا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا تصوف کے درس میں، بڑا اس سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دو سالک جا رہے تھے، تو ایک شخص جا رہا تھا تو آگے دو اللہ والے تھے، اور دونوں کے اس کے جسم کے اوپر انگارہ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جسم پگھل رہا تھا۔ تو ایک نے دیکھا کہ وہ انگارہ جو ہے وہ اس کے وجود میں پیوست ہو چکا ہے، جسم میں آگے پگھالتا جا رہا ہے، اور ایک نے دیکھا کہ انگارہ جسم کے اوپر پڑا ہے اور اس کے جسم کو جلا نہیں رہا۔ اب پیر صاحب بڑی توجہ طلب بات، جی فرمائیے۔ وہ شخص اس کو کامل سمجھ رہا تھا جس کو انگارہ نہیں جلا رہا، لیکن اوپر سے ایک اللہ والا آیا، اس نے کہا اے اللہ والے یہ کامل ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ اور کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے اپنی توجہ سے انگارے کو روک کے رکھا ہوا ہے، اور اس نے توجہ ہی نہیں دی، توجہ رب کی طرف ہے، انگارہ اپنا کام کرتا جا رہا۔ کیا بات ہے کہ بندہ محسوس ہی نہ کرے کہ انگارہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ رب کی یہ حالت شکر میں رہنا۔ یہ سیدنا ایوب کی سیرت تھی کہ انہوں نے، اور ہمیں اس لیے درس کیا ہے، سیرت تو ہم بیان کر، درس یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں بہنوں چھوٹے چھوٹے معاملات ہمارے لیے جواز نہیں بنتے، بلکہ اگر آپ مشکل میں عبادات اور ان میں عذر کی بجائے زیادہ مستعد ہوں گے تو اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے کہ دیکھو میرے بندے پر مشکل بھی آئی اور میرا بندہ اور قوت کے ساتھ میری طرف پلٹ رہا ہے، تو یقیناً پھر اس کا فضل اور اس کی رحمت اور زیادہ ہمارے اوپر انشاءاللہ سایہ فکر۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو آپ کی عمر تھی، جو آپ کی نبوت تھی، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ بعض روایت کے مطابق 400 سال سے زیادہ آپ کو اللہ رب العزت نے عمر عطا فرمائی، اور آپ نے تبلیغ دین کا کام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کیا، اور جس طرح آپ کی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، ان تمام تکالیف میں بھی آپ نے اپنے اس تبلیغ اور دعوت کے کام کو رکنے نہیں دیا۔ تکالیف میں بھی اللہ کا ذکر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت خود ایک تبلیغ بہت بڑی ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے آپ اس تبلیغ کو کر رہے ہیں جو ہم لوگ زبان سے شاید کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں، آپ نے اپنی نبوت کا جو زمانہ تھا، چونکہ آپ نبیوں کی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلسلہ ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اس پیغام کو
جو دعوت کا سلسلہ تھا اس کو بھی جاری رکھا اور ساتھ ساتھ ان تکالیف میں صبر بھی کیا. اور تکالیف بھی ایسی جیسی ابھی قبلہ پروفیسر صاحب نے بیان کر دی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جتنا بھی اللہ رب العزت نے مال دیا تھا اور جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی وہ ساری ایک مرتبہ واپس لے لی گئیں. اور ساری نعمتوں کا واپس لے لینا ایک دم سے ایک انسان کا جو کہ بہت زیادہ آسانیوں میں ہے, جس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے اور جو سخا کے اندر ایک شہرہ رکھتا ہے, ایک دم سے ان کے پر یہ وقت آ گیا کہ جسمانی طور پر بھی آپ کمزور ہو گئے, مالی اعتبار سے بھی آپ کے وہ وسائل نہ رہے, بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی زوجہ نے آپ سے آ کر گزارش کی کہ ابھی اس وقت کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے. تو یہ اس قدر تکلیف کا دور بھی آپ نے دیکھا, لیکن آپ نے اپنے اس جو منصب نبوت تھا اس کے تقاضوں کو بہرحال پورا رکھا, ان میں کمی نہیں ہونے دی, ان میں کوئی سستی اور کوئی کوتاہی آپ کی طرف سے نہیں ہوئی. اور ہو بھی کیسے سکتی ہے, اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور اللہ بناتا ہی نبی انہیں ہے جو اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنے کمالات کے اعتبار سے نمایاں ترین ہوتے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا, نبی ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس وقت کے اس زمانے کے جو انسان تھے ان میں اور آج کے زمانے کے انسانوں میں بھی یقیناً بہترین افراد تھے جنہوں نے اپنا کام پوری دیانت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ کیا. جی ڈاکٹر عرفان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک مرتبہ اپنے استاد گرامی پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ماشاء اللہ, تو مجھے فرمانے لگے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کی بزرگ حیات ہے پردہ فرما وصال فرما کے ہوئے, کتنے سال ہو 2009 میں وصال فرمایا. جی 2009 میں 2009 وصال فرمایا. کہاں ان کا مزار تو پرانوار؟ ان کا مزار جو ہے وہ سندر شریف میں ہے, نیو لاہور سٹی میں, لاہور کے اندر. ہاں جی, ذکرہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے نام سے انہوں نے اپنا ادارہ بھی بنایا ہے, وہاں پہ ہاسپٹل بھی ہے اور خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے. جنہوں نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کی روح تگڑی ہوتی ہے اور جسم بیمار ہوتا ہے, اور اہل دنیا جو ہوتے ہیں ان کی روحیں بیمار ہوتی ہیں اور جسم تگڑے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ والا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں ماشاء اللہ, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کو پرلونگ کرتے ہیں تو ان کے درجات میں بلندی کرتے جاتے ہیں, اور حتیٰ کہ اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے زمین پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں, آسمان پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو تھے, جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اس طرح سے راضی ہو گئے کہ وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ ماریں, اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹتا ہے, اور فرمایا کہ اس چشمے کو سے اس پانی سے نہائیں تو یہ ٹھنڈا پانی ہوگا, آپ کے جسم کی قوت واپس آ جائے گی اور حسن واپس آ جائے گا. اور فرمایا کہ اس کو پئیں تو اس کے اندر جسم کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور جب وہ پیا تو آسمان سے ایک لباس نازل کیا کہ یہ پہنے, یہ جنت کا لباس ہے. وہ پہن کے بیٹھے, اہلیہ نے پہچانا نہ. اہلیہ بھی اس تکلیف میں سے گزری تھیں اور زیادہ پریشانی میں سے گزری تھیں, تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عمر کو لٹا دیا. وہ بھی جوان ہو گئی اور ان کے حسن میں بھی اضافہ ہو گیا, اور یہ ان کے لیے انعام تھا جو انہوں نے ساتھ. اور پھر جو آپ نے ایک قسم کھائی تھی, تو قسم کو بھی اللہ پاک نے اپنے بندے کے لیے آسان فرما دیا. فرمایا قسم توڑنی نہیں ہے, پوری کرنی ہے. تو پوری کیسے ہوگی کہ ایک تنکوں کا ایک گٹھا لے لیں اور وہ ایک مرتبہ ایسے کر لیں, تو اس سے جو ہے وہ آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. قسم بھی پوری ہو گئی. پھر کثیر اولاد دی. پہلے کتنے تھے؟ 7 بیٹیاں 7 بیٹے تھے جو وصال ہو گیا جن کا. تو پھر وہ 7 تو دیے, 7 بیٹیاں بھی دی, 7 بیٹے بھی دیے. پھر بعد میں اور مزید قرآن حکیم میں فرمایا کہ اور بھی دیے. کتنے روایات ہیں کہ 26 یا 27 بچے تھے آپ کے, اور کثیر اولاد ہوئی. اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی طویل عمر پائی. اور آپ کا زمانہ جو تھا وہ 1000 قبل مسیح, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1520 قبل مسیح ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترکی کا شہر مدینۃ الانبیاء, اس کا علاقہ ہے شانلی عرفہ یا عرفہ جی. وہاں پر وہ جگہ آج بھی ایک مسجد قائم ہے, اور اس مسجد کے تہ خانے میں
وہ کنواں بھی موجود ہے جو اس وقت آپ کے پاؤں مارنے سے پانی پھوٹا تھا، چشمہ جو تھا وہ چشمہ بھی موجود ہے، اور وہ غار، وہ جگہ بھی موجود ہے خوش نصیب لوگ ہیں جو وہاں سے دستیاب ان کو فیض لے رہے ہیں، اور اب بھی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، آج ہم بات کر حضرت ایوب علیہ السلام کی، آپ کے صبر کی بات کر رہے ہیں، جو اللہ پاک نے آپ کو تکالیف دی، آپ نے ان کو قبول کیا، اور ایسے قبول کیا کہ سینے سے لگائے رکھا، ہر طرف سے جب ان کو چھوڑا گیا، تنہا کر دیا گیا، تو اس عالم میں بھی انہوں نے اللہ سے جو لو لگائی تھی، جو ایک فرض تھا، جو ایک منصب تھا، اس کو پورا رکھا۔ یہ انبیاء، ہر نبی کے اوپر بڑی آزمائش آتی ہے، اور میں ڈاکٹر علی وقار صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کی زندگی کا جو حسن اخلاق ہے اس پہ روشنی ڈالیں، اور آپ کا جو ملت اسلامیہ کے اوپر آپ کے احسانات ہیں، جو آپ نے انسانیت کو سبق سکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے صبر نہیں چھوڑنا، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں بڑے بڑے سبق ملتے ہیں، اس میں سے ایک اور سبق یہ ہے، اور یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور یہ بڑا دکھ والا بھی ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو میرا دل بڑا رنجیدہ بھی رہا، اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہم آئے روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کے دو بھائی، جیسا کہ میں نے کہا پہلے علامہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق، دو بھائی بھی ان کی کبھی کبھی تیمارداری کے لیے آتے تھے۔ یہ نبی تھے اور وہ دونوں غیر نبی تھے۔ آپ توجہ فرمائیں علماء کرام جو تشریف فرمائیں، کیا ہم مطلب کس طرح کے معاملات میں الجھ گئے۔ تو جب وہ حضرت ایوب کو اس شدید ترین مرض میں دیکھتے تو تھوڑی کراہت کر کے پیچھے ہو جاتے، اور وہ آپس میں ایک دفعہ بات کر رہے تھے جس کو علامہ ابن کثیر نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر یعقوب میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ اس کو اس مرض میں مبتلا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی دوستو کسی کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر اس سے متعلق رائے قائم نہیں کرنی۔ اب ایوب وہ اللہ کا مطلب وہ نفیس اور پسندیدہ بندہ کہ ڈاکٹر جو صاحب، اپنے گناہوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہاں اور دوسروں کے گناہوں کا ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرتے ہیں، بالکل ایسی بات۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جس کی زبان اور دل اللہ کا ذاکر ہے، اس شدید بیماری میں بھی اس سے متعلق دو سکے بھائی پاس کھڑے ہو کے یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتی تو اللہ یہ بیماری نہ ڈالتا، ایسا ہرگز مت کیجیے۔ ہمارے ہاں سننے میں ملتا ہے کوئی شخص زیادہ بیمار رہا ہے طویل عرصہ، تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، دیکھیں نا کسی مصیبت میں آیا پڑا ہے، کچھ تو اس نے کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جانے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے یہ قبر کو پردہ کیوں بنایا ہے، وہ کتنا عظیم الشان آدمی۔ اور اگلے دن سر میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، غالباً نبی داؤد کی حدیث تھی، سنن نبی داؤد کی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اللہ کسی بندے کے ساتھ قریب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے یوں آپ نے اپنا جسد مبارک قریب کیا اور فرمایا قریب کرے گا اور اوپر چادر ڈال دے گا، اور بندے سے پوچھے گا کیا نے یہ گناہ کیا، کیا تو نے یہ کیا، کیا تو نہیں، وہ مانتا جائے گا اور بندہ تصور کرے گا، حضور نے فرمایا کہ اب تو میری خیر نہیں۔ اللہ فرمائے گا اب میرے بندے، اگر وہاں تجھے میں نے تیری نقاب کشائی نہیں کی اور عیب تیرے نہیں کھولے اور یہاں اکیلے پوچھ رہا ہوں تو کیا یہ گمان رکھتا ہے کہ میں سب کے سامنے تجھے ذلیل کروں؟ تو لہٰذا ہمیں ظاہر دیکھ کر کبھی حکم نہیں لگانا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، حضرت مجاہد علیہ رحمہ کا ایک بہت اچھا قول، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو جب اتمام حجت کا وقت ہوگا نا تو اللہ کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، تو فرمایا کہ اس وقت جو امراء ہوں گے اور وہ متکبرین ہو چکے ہوں گے تکبر میں، ان کے لیے حجت کے طور پہ سلیمان علیہ السلام لائے جائیں گے، اور اللہ کہے گا دیکھو کیا تمہیں اس سے زیادہ تمہارے پاس مال تھا اور اس سے زیادہ حکومت اور طاقت تھی، جس کے پاس دریا سمندر چرند پرند بھی جس کے قابو میں تھے، مگر یہ شکر گزار رہا۔ پھر جو کمزور لوگ ہوں گے، ان میں سے جو گناہ گار ہوں گے، ان کے سامنے حضرت ایوب کا وہ دور بطور حجت لایا جائے گا جو انہوں نے غلامی میں گزارا۔ اور پھر فرمایا جو ایک ایسا طبقہ ہوگا سر قیامت کے دن جو اپنے مسائل کی اور مشکلات کی وجہ سے کہے گا باری تعالیٰ ہم تو ان مصیبتوں میں تھے اس لیے نافرمانی پہ مجبور ہوئے، تو ان کے سامنے اللہ ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا، اللہ اور اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا اس میرے بندے ایوب سے زیادہ تم پر مسائل آئے تھے؟ تو لہٰذا ہمیں جواز نہیں بنانا۔ بس وہ کیا خوب شعر ہے شیخ سعدی شیرازی کا، کہ یا غالباً کسی اور کا ہے، کہ جو زندگی ہے نا یہ آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو لہٰذا
بندگی کے ساتھ آپ نے گزارنے. آپ نہ دورانیاں کم زیادہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے جو لمحے حاصل ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب دوسرے ہر فرد کو اپنے سے بہتر سمجھیں. بالکل، دوسرے ہر فرد کو اور یہ اپنے سے سمجھیں کہ ہر گناہ معذاللہ میرے اندر ہے، ہر برائی میرے اندر ہے، اور ہر دوسرا جو بندہ وہ مجھ سے بہتر ہے. جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں میں، جلدی سے. شیخ سعدی شیرازی اپنے بیٹے کو جگاتے ہیں تہجد کے لیے. جی بالکل. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ابا جان ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا تو نہ اٹھتا، چونکہ مجھے یقین نہیں کہ تیری تہجد قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن یہ جو تو نے کہا ہے نہ جانے کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے بارے میں تیرے یہ جملہ لکھا گیا. تو لہٰذا ہمیں لوگوں کے پر حکم نہیں لگانا، نہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات شروع ہوئی ہے تو میں عبداللہ ثاقب صاحب کی طرف جانے سے پہلے وہ حضور غوث پاک کا جو قول ہے کہ آپ نے مریدین میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بڑے کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو لہٰذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی چھوٹی عمر والے کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ اس کی عمر کم ہے، لہٰذا اس کے مجھ سے گناہ بھی کم ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی علم والے کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ اس کا علم زیادہ ہے، جو گناہوں سے بچا ہوا ہے، اور اس وجہ سے بچا ہوا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کو فہم زیادہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کم علم کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ اس کے علم کی وجہ سے کوئی اس کو گناہ سرزد ہو گیا ہوگا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور بات یہاں تک نہیں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ نہ جانے کل اس کو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. یہ ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھایا ہے. جی عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، جو آپ کا روزگار تھا، وہ کیا تھا، اور آپ کتنے مالدار تھے؟ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنے کاروبار کیے ہیں، انہوں نے بزنس کیے ہیں، انہوں نے لوگوں کو دیا ہے تو اپنی طرف سے دیا ہے، کماتے تھے، کرتے تھے تو تب ہی دوسروں کو بانٹنے والے بنتے تھے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل قبلہ پیر صاحب بیان فرمایا آپ نے. اور پہلے ذکر ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ کثیر المال تھے. اللہ رب العزت جل وعلا نے انہیں بہت سا مال عطا فرمایا تھا، اور ان کی اپنی زمینیں تھیں جہاں یہ کھیتی کا کام کرتے تھے، اور ان کے باغات تھے باقاعدہ، اور ان کے پاس سونا اور دیگر جواہرات بھی موجود تھے. اور اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے ان تمام نعمتوں کو آپ نے وہ جسے کہتے ہیں جسٹیفائی کیا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے آسانیاں کی. حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس مال کے ذریعے سے اپنی جو شخصیت تھی اس میں کسی نیگیٹیوٹی کو نہیں آنے دیا، بلکہ آپ چونکہ بطور نبی تشریف فرما تھے تو آپ نے بڑے پازیٹیو رہتے ہوئے اس اللہ کی نعمت کا استعمال جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اسے کیا. حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ کثیر المال ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے وجیح تھے، بڑے خوبصورت تھے. اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو یہ رزق کی ایک قسم ہے کہ بلا پیر صاحب انسان کا خوبصورت ہونا، اس کا اخلاق اچھا ہونا، اس کی اولاد ہونا، یہ بھی رزق ہے. اللہ نے اس کو بھی رزق میں ہی شامل فرمایا ہے. تو جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے مال و اسباب وافر عطا فرمائے تھے، وہیں اللہ نے جو رزق کی باقی اقسام ہیں اس میں بھی کمی کوئی نہیں چھوڑی تھی. آپ کثیر المال بھی تھے اور آپ وجیح شخصیت تھے. آپ کا چہرہ، آپ کا جو قد ہے، آپ کا جو کلر ہے، جو آپ کا فزیک ہے، اس اعتبار سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام بڑے بے مثال ہمیں نظر آتے ہیں. اور قرآن عزیز نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا جب ذکر کیا مختلف مقامات پہ، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یعنی اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، اے مالک مولا تو بڑا رحم فرمانے والا ہے. تیری بارگاہ سے سوال نہ کروں تو کس کی بارگاہ سے کروں؟ اے میرے اللہ، جہاں تو نے مجھے اتنی نعمتیں پہلے عطا فرمائی تھیں، ان نعمتوں کے بعد اس تکلیف میں ہوں، اب مجھ پر رحم فرما. اور پھر جب رحم ہوا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو ماریے. جب آپ نے اپنے پاؤں کو مارا تو اس کے نیچے سے پھر پانی جو ہے وہ اللہ نے جاری فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کیجئے. اور آج بھی وہ کنواں، وہ چشمہ جہاں آپ کے قدم شریف لگنے
میں سے پانی جاری ہوا تھا، اس کی یہ خاصیت ہے قبلہ پیر صاحب، بوڑھے پیتے ہیں تو جوان محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت ہے، اس کی نسبت پا جانے کے بعد وہ پانی جو ہے وہ کل بھی فیض دے رہا تھا، وہ آج بھی فیض دے رہا ہے۔ انشاءاللہ تو اللہ کے قیامت تک نبیوں دیتا کی رہے۔ ایڑیاں جو ہیں ان سے نکلنے والے پانی، ان کے فیض کا سلسلہ جاری ہے، تو سوچئے پھر ان کی ذوات کے فیوز جو ہیں وہ کس ڈاکٹر قدر علی وقار صاحب عام کوئی ہوں گے۔ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مختصر؟ بس مختصر سر میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پوری حیات میں اور پوری زندگی کے سرکل میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صبر ہے۔ ابھی گاڑی میں تھوڑا سا ہم بے صبرے ہو گئے ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا کسی نے اگلا بندہ کوئی مسئلے کی وجہ سے اس نے تھوڑا اشارے میں 1 منٹ کھلنے میں چند سیکنڈ لیٹ کر دیا، پیچھے سے جھگڑا، چھوٹی سی بات، ایک تھوڑی سی سائیڈ لگ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، چھوٹی سی بات پہ بے صبری۔ لہٰذا جب تک یہ بے صبری سے آپ لوگ جان نہیں چھڑواتے اور ہم سب نہیں چھڑواتے، ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی۔ حضرت مولا علی کا قول عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بس حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایمان اور صبر کا وہی تعلق ہے جو سر اور جسم کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا گیا، سائل نے پوچھا کہ اس میں آپ کی مراد صبر جسم ہے یا سر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صبر ایمان کا سر ہے۔ سبحان اللہ، اگر سر قائم رہے گا تو جسم قائم رہے گا۔ کیا بات، کیا تو بات۔ لہٰذا صبر کے ساتھ اپنے جی آپ کو عرفان جوڑیے۔ صاحب۔ میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ہم قرآن مجید میں بھی ان کے صبر کی بات ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ذکر ہوا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کبھی یہ لفظ نہیں بولا کہ میں صبر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا میں تیرا شکر کر رہا ہوں، سبحان تو اللہ، نے جو کچھ مجھے میں حالت پروردگار شکر میں ہوں۔ جب جو کچھ تو نے عطا کیا اس پہ بھی تیرا شکر، جب تو نے واپس لے لیا، جب ان کو پتہ چلتا تھا نا کہ یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، تو فرماتے تھے اللہ تیرا شکر ہے، اسی کا ہی تھا، اسی نے لے لیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ صحیح۔ تو وہ شکر کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ جب ان کو، یہ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب وہ 2 بھائیوں نے آپس میں بات کی اور پھر ایک بھائی نے وہ بات آپ سے بتا بھی دی، تو اس وقت آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، تو صحیح۔ اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی سیر ہو کے رات کو روٹی نہیں کھائی۔ اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ آج کا وظیفہ ہے یا تواب، یا تواب، بہت زیادہ قبول کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بلند مقام مل جائے، رتبہ مل جائے، میری عزت میں اضافہ ہو جائے، اور کوئی عروج پانا چاہتا ہے، کوئی کمالات کو چھونا چاہتا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، اس کے اندر نخار پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یا تواب، یا تواب 313 بار ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ پھر اس وظیفے کی آپ نے برکات کو دیکھنا ہے، اور ظالم کے ظلم سے آپ کو اس وظیفے کی وجہ سے نجات مل جائے گی، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ روحانی جو زوال، اللہ معافی دے، کوئی بندہ نیچے جا رہا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہو رہی، تو اس وظیفے کی برکت سے روحانیت پیدا ہوگی، اور اللہ کا چاہے گا انشاءاللہ تو اس وظیفے کی برکت سے بروز قیامت انشاءاللہ عذاب بندے کو نہیں ہوگا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔